अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ ने सियालकोट गैरिजन का दौरा किया और वहां पे उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि 9 मई को कौम के लिए शर्मिंदगी लाने वाले ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। किसी भी तरह शोहदा की यादगार या फ़ौज की जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अगर कोई भी हमला करेगा तो उसको आहनी आतों से निपटा जाएगा। और ये नाज़रीन जो है वाज़े तौर पर प्रेस रिलीज़ जो आई ISPR की उसमें भी कहा गया। और उसके बाद जब कोर कमांडर स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इस बात की तायद की गई। और फिर जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें भी इस बात की जो है कहा गया कि किसी भी तरह किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। और ये वाज़े तौर पर है, लेकिन दो जगह पर एक जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया उसमें भी ये कहा गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। यही बात ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कही थी पीर को। और उसके बाद फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी इस बात का कहा गया कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर ये एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि इमरान खान साहब और PTI बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगें 9 मई के वाक़यात के ऊपर। और उसके बाद फिर हम जो है वो ये प्री कंडीशन है जो उसके बाद फिर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। और इमरान खान साहब ने भी आज बात की, उनके ज़मान पार्क में उनके घर के बाहर बहुत पुलिस आ गई, कहा गया कि जी और फिर कि जी दहशतगर्द हैं वहाँ पे, और इस वजह से पुलिस वहाँ पे गई। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब जो केयर टेकर सेटअप में मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, उन्होंने भी ये कहा कि इत्तला ये है कि 30 से 40 दहशतगर्द जो हैं ज़मान पार्क में मौजूद हैं। जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप आएँ, क्लीन स्वीप करें, सर्च वारंट लेके आएँ, क्योंकि अगर दहशतगर्द मौजूद हैं तो फिर तो उनको भी उनसे ख़तरा है। तो ये भी मामला है। दूसरी जानिब नाजरीन, आमिर कियानी साहब जो कि बहुत पुराने साथी इमरान खान साहब के, उन्होंने PTI छोड़ दी है। और उनका ये कहना है कि मैंने न सिर्फ PTI बल्कि सियासत ही छोड़ दी है। आज जहांगीर तरीन साहब को भी हमने देखा, वो जो लाहौर जिना हाउस के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। फवाद चौधरी साहब को आपने गुज़िश्ता रात सुना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने भी शदीद मज़म्मत की। और कल रात अली जैदी साहब ने भी मज़म्मत की, लेकिन और उनके घर को जो है वो सब जेल डिक्लेयर किया गया था, जैकबाबाद लेकर जा रहे थे लेकिन वापस ले आए। लेकिन आज उनको फिर जो है रात को कहा गया कि इनको जैकबाबाद जेल में भेजा जाए, क्योंकि शायद उन्होंने ये कह दिया कि मैं PTI नहीं छोड़ रहा। तो एक चीज़ जो कहा जाता है कि 2018 से पहले इंजीनियरिंग हुई, लोगों को किस तरह कैसे PTI में शामिल किया गया, और उसके बाद अब लगता है कि शायद रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं शाहीन साहब, सीनियर लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और कॉलमिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना। ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। शुएब शाहीन साहब, यकीनन आर्मी एक्ट के तहत, सीक्रेट एक्ट के तहत लोग आइडेंटिफाई हो गए, नादरा से शनाख्त परेड हो गई, उनके साथ खिलाफ केसेस चलाए जाएंगे। फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी ये तो बेचारे बच्चे, इनका जो जहन जिन्होंने ख़राब किया है बेसिकली उनको पकड़ना चाहिए। तो ये उनका ये ख्याल है कि जो लीडरशिप है वो इस पूरे 9 मई के मामलात में लीडरशिप बाकायदा किसी प्लान तरीके से मौजूद थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सब जो 9 मई को हुआ, हम सब उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मैं उसमें बाद में आता हूँ। लेकिन 9 मई को एक और वाक़या भी हुआ जो हमारे सारे मीडिया उसको ब्लैकआउट कर रहा है। वो हुआ 9 मई को पहली रियासती दहशतगर्दी, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर रेंजर्स ने अटैक किया, उसके शीशे तोड़े और वहाँ से इमरान खान को किडनैप किया
اور صرف کڈنیپ نہیں کیا، تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، بلکہ پولیس والوں کو بھی تشدد کیا. یہ ہائی کورٹ کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے. جب ہائی کورٹ نے سیم ڈے بلایا چیئرمین نیب کے ریپرزنٹیٹیو کو اور ساتھ سیکرٹری انٹیریئر کو، تو نیب سے پوچھا بھائی تم نے کدھر تھے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو نہیں تھے. ہم نے تو ان کا کوئی عملہ، کوئی بندہ، کوئی وارنٹ آف اریسٹ کی ایگزیکیوشن کے لیے نہیں تھا. ہم نے جی فرسٹ کو، یکم کو کوئی وارنٹ آف اریسٹ بنایا تھا جس دن چھٹی تھی. یہ ایکچولی بیک ڈیٹڈ کریٹ کیا گیا. سیکرٹری انٹیریئر سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ نیب والے کہتے ہیں جی 8 تاریخ کو ہم نے سیکرٹری انٹیریئر کو لکھ دیا کہ آپ اس وارنٹ آف اریسٹ کو ایگزیکیوٹ کرائیں. سیکرٹری انٹیریئر کہتا ہے میرے پاس تو یہ لیٹر کی کاپی نہیں پہنچی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کورٹ کے اندر یہ اس نے کہا. کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ کس کے ذریعے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور کس نے یہ کہا؟ اور جب ہم اگلے دن 2 دن 3 دن بعد پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کے لیے، جب سپریم کورٹ نے واپس ریمانڈ کر دیا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے فرمایا کہ جی وہ تو پرچہ کیا ہوا، ہمارے اوپر جو اٹیک ہوا تھا سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی وہ لے کر گئے ہیں اور پوری انسٹالیشن ساتھ لے کر گئے ہیں. ہو از ریسپانسبل؟ کسی کو کچھ نہیں پتا. ججز گیٹ سے وہ آئے ہیں، آتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی ساری انسٹالیشن اٹھاتے ہیں اور وہ سارا لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن بہت ساری سوشل میڈیا پہ ویڈیوز تو اویلیبل تھی نا، بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز آئیں، لوگوں نے بنائی نا. صحیح. لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز یہ آئیڈینٹیفائی کرتا کہاں سے داخل ہو رہے ہیں، کون کون ہے، کمپلیٹ کون لوگ ہیں. وہ تو صرف چند ایک لوگوں کی تصویریں آئی ہیں، باقیوں کی نہیں آ سکی. وہ کہاں سے ہیں، کون لوگ ہیں، کس طرح کی ایکٹیویٹی کی ہے، وہ سب کچھ ایک ایک چیز اس کے ایونٹ سامنے آتے. وہ ایویڈنس تھی. اب میں اس کے آگے آتا ہوں. بات یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے جس طرح رول آف، بلکہ 1 سال سے ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں، رول آف لاء کی وائلیشن کر رہے ہیں، آئین کی آپ تذلیل کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں، تو مجھے بتائیں عوام اور ریاست کے درمیان ایک ٹرسٹ اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے. جب ریاستی ادارے حکومت کے سامنے باندی بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موب جسٹس سسٹم ایوالو ہو جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے یہ صرف اور صرف ان کے کہنے پہ چلیں گے، ہم نے خود ہی اپنا نظام انصاف کریٹ کرنا ہے. یہ ہے وہ فضا جو کریٹ کی تھی. کس نے؟ یہ اس پی ڈی ایم کی حکومت نے. اور پرپز یہ تھا، جو طریقہ کار تھا شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا، اس نے موب کو زیادہ ایسکیلیٹ کیا. یہ وجہ ہو سکتی ہے. بالکل یہی ہوا. لیکن یہ ایک بات اور بات کر دوں کہ دیکھیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. بھائی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کہتے ہیں 3:30 بجے لوگ پہنچنا شروع ہوئے یا 5 بجے پہنچ گئے وہاں جناح ہاؤس میں، 9 بجے تک تقریباً یہ آپریشن جاری رہا. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، سول ایڈمنسٹریشن پورے اس سارے سیریز میں یہ سوال ہے. ہم لاہور پہنچتے ہیں، وہاں سے گزر نہیں سکتے، میں آپ نہیں گزر سکتے. بالکل نہیں. یہ سوال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی اور آئی جی لاہور سے، پنجاب سے بھی، کہ جناب آپ تو اگر جس طرح عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے ادھر جو سول لائنز، یہ جو پولیس لائنز کے ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا، وہاں لوگ آئے تو ان کو روکا جا سکتا تھا، تو یہ وہاں تک جا رہے تھے تو ان کو وہاں پہ جانے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ عامر الیاس رانا صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی بیٹھ کر بات کریں اور مسئلے کا حل نکالیں، اور بیسکلی وہی کہ جی الیکشن کے لیے بیٹھ جائیں. ہماری کور کمانڈرز میٹنگ کا اعلامیہ آتا ہے، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی بات ہوتی ہے کہ جی بالکل تحمل سے کام لینا چاہیے. لیکن پری کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو چلیں، ایک ون ٹائم ہوا ہے، جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، باقاعدہ ملنی چاہیے، لیکن ٹیبل پر آ جائیں، اس میں حرج کیا؟ ضمیر صاحب، شعیب شاہین صاحب یہاں پہ ریپرزینٹیو ہیں، وکلاء کے سینئر وکلاء ہیں اور پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ تعلق واسطے کی ہمدردی رکھتے ہیں. لیکن انہوں نے ایک بڑا سٹارٹ میں جو بیان دیا، تو میرا خیال ہے کہ میں اس سے بات کروں گا، کیونکہ وہ وکیل کے طور پہ کیس بلڈ کر رہے تھے. کیس یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو رہا عدالت کی طرح کہ سی سی ٹی وی گئے، وہ سارا سب کچھ آ گیا ہوا ہے کہ کہاں سے لے کے گئے. لیکن یہ جو انہوں نے کہا نا میڈیا نے نہیں دکھایا، عمران خان صاحب کی 1 انچ کی بھی حرکت میڈیا نے دکھائی، کوئی چیز بلیک آؤٹ نہیں ہوئی. یہ آپ کے ٹی وی سے لے کے سارے ٹی وی پرائیویٹ ہوں یا کچھ جتنے نجی چینلز ہیں، کسی نے، مجھے نہیں لگا کہ جی عمران خان کو اٹھاتے ہوئے، بٹھاتے ہوئے، پکڑتے ہوئے کون سی فوٹیج ہے آتے جاتے کی جو نہیں دکھائی گئی. ایک تو یہ دکھائی، مطلب یہ چیز اس طرح نہ کریں کہ جی ٹوٹل تقریر کے اوپر کہیں گے بلیک آؤٹ ہے، کہ 10 دفعہ کہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن
جو چیز فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آنا جانا، گاڑی میں پکڑ کے بٹھانا، ہر چیز چلی، اور آپ یہ سمجھیں کہ لائیو چلی ہے، کیونکہ لوگ فوراً سٹریم کر رہے تھے، پھر بعد میں پابندیاں لگی ہیں. جو کوشچن ان کا ہے بالکل ویلڈ ہے، اور وہ ہمارا بھی ہے کہ سول انتظامیہ کا، لیکن ہمارا سوال ساتھ یہ ہے کہ ٹارگٹ کس نے دیے تھے؟ یہ کیوں فرض کر لیا گیا کہ آپ نے پاکستان کے جو ایسٹس ہیں ان کا یہ اعتراض بھی مان لو کہ وہ جنا ہاؤس نہیں ہے، وہ کور کمانڈر ہاؤس تو ہے، وہ پی ایف بیس میاں والی تو ہے، وہ جو جہاز چلائے گئے گرائے گئے، وہ جو پشاور میں ہوا، یہ سارے کے سارے ٹارگٹ، اور یہ اعلان ان کے لیڈرز نے کیا پی ٹی آئی کہ وہاں جانا ہے. یہ ساری گفتگو آڈیوز نہ کریں آپ، چھوڑ دیں آڈیو لیک کو، براہ راست سامنے کھڑے ہو کے اپنے ٹک ٹاکرز کے ساتھ گفتگو کرتے رہے کہ وہیں جانا ہے، وہیں اکٹھے ہونا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے. اور مراد سعید کی آڈیو تھی جس کی انہوں نے اب تک تردید نہیں کی کہ جناب وہ جو جگہ بتائی گئی ہیں وہاں ساری پہنچو، وضاحت کر دیں گے کون سے. یہ ایک سال میں جو عمران خان صاحب نے تقاریر کی سب کچھ ہوا. 25 مئی پہ جب ان کا احتساب نہ ہوا اور ان کے خلاف جو رپورٹ آ گئی کہ جی ان تک پہنچ گئی تھی کہ جناب سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ہے، اور انہوں نے نعرہ بھی مارا تھا، اس پہ صرف نظر رکھا، اور نظر التفات آئی جس طریقے سے ریمانڈ میں سے ان کو بلا کے ججز گیٹ سے یوسف رضا گیلانی بھی وزیر اعظم کے طور پہ سامنے کیمروں کے جاتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس وقت صرف نوٹس پہ تھے. یہ ملزم تھے اور ہیں، صرف ان کی پکڑنے کو، اگر میں غلط ہوں تو شاہین صاحب بتا سکتے ہیں، کہ وہ غلط قرار دیا گیا. نہ نیب کا نوٹس ختم ہوا، اور وہ ان کو کل صبح پیش ہونا ہے. اب وہ نہیں آتے، وہ الگ سے ہے. اور یہ جو سارا اس وقت چل رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا پنجاب گورنمنٹ کا کوئی بھی پلان ہے. ان حالات میں اگر وہ کوشش بھی کریں تو ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے، ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو تمام مقدمات میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو بتایا جا رہا ہے، ظاہر ہے جن کے ایویڈنس دیے جائیں گے کورٹ آف لا میں بھی، آرمی ایکٹ کے تحت بھی، سب جگہ پہ اگر ان کی موبائل کی وہیں پہ لوکیشنیں آ رہی ہوں گی، جیو فینسنگ کی گئی ہیں. اب یہ جو ساری سچویشن ہے کہ جی ڈائیلاگ کی طرف، کیا آج عمران خان صاحب نے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کہا ہے؟ نہیں، وہ پھر اس آرمی چیف کی طرف جا رہے ہیں جس کو کہا کہ یہ اکیلا آدمی ہے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جو اس سارے کا ذمہ دار ہے. پہلے میجر جنرل فیصل نصیر ذمہ دار تھے، پھر آرمی چیف ہوئے، پھر وہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، مجھے بتا سکتے ہیں شعیب شاہین صاحب اگر میں غلط ہوں تو، انہوں نے کہا کہ جی وہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے. اور آج بھی یہی کہا کہ جناب وہ ان کو کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ زرداری شہباز شریف کی ہے نا کہ جی میں آ گیا تو میں آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، سارا مسئلہ یہ ہے. بھائی مسئلہ عوام کہیں ہے ہی نہیں جس کی جنگ لڑی جانی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قبول کریں، قبول کر لیں ڈائریکٹ تو بہت اچھا ہے. جب وہ جانے والا آرمی چیف بھی کہہ گیا تھا ایوان صدر کی میٹنگ میں آپ نے الیکشن لینا شفا. عامر الیاس، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ مذمت کافی نہیں ہے، باقاعدہ معافی مانگ لینی چاہیے. صحیح. میں ذرا طاہر ملک صاحب کی طرف جاؤں گا. طاہر ملک صاحب، ڈیفیکشنز بھی شروع ہو گئی ہیں. مثلا میں نے انٹرو میں کہا کہ پہلے انجینئرنگ ہوئی 2018 سے پہلے، جس میں جہانگیر ترین صاحب بڑے ایکٹیو تھے، ان کا جہاز بڑا ایکٹیو تھا. آج پھر ان کی اپیرنس ہوئی، کچھ لوگ چھوڑ رہے ہیں، عامر کیانی صاحب نے چھوڑ دیا. کیا ریورس انجینئرنگ کا پروسیس شروع ہو گیا ہے؟ اور ریزن تو بڑی ویلڈ ہے. پھر جو فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان معصوم بچوں کو چھوڑیں، جو لیڈرشپ ہے جس نے اکسایا ہے ان کو، جنہوں نے ان کے ذہن خراب کیے ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے. ڈائریکٹ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بات کی ہے. وہ اس حد تک کہہ گئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب ایم کیو ایم بننے کے قریب ہو رہی ہے. جی طاہر ملک صاحب. میرا خیال ہے زمید جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اور جو ہمارا کلچر ہے اس کو سامنے رکھتے مجھے تو یہ بڑی معمولی باتیں لگتی ہیں. میں آج ہی سوچ رہا تھا اکیلے بیٹھے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو 79 میں اس دنیا سے جاتا ہے اور 2007 میں اس کے نواسے کو یاد آتا ہے کہ یار وہ ابا چلا، اپنا نانا چلا گیا تو سال بھٹو لگاؤ، تو اٹ مین سم تھنگ کہ مطلب 30 سال بعد مجبوری میں بھٹو کا نام لگانا پڑا. تو پہلے تو اگر آپ میں سے کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہیں یا تھیں، نہیں، یہ جنرل سٹور ہے، یہ اپنا نواز جنرل سٹور ہے، عمران جنرل سٹور ہے اور بے نظیر جنرل سٹور ہے. تو پہلے تو آپ نے 75 سال میں اس ریاست میں اس مشینری نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بننے نہیں دی. پہلے بات، جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس میں سارے ہی چلے جائیں. یہ میری رائے، آپ پر ڈس ایگری کر سکتے ہیں. تو میں تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بائی دس کہ جی وہ کیانی چلا گیا تو وہ عامر چلا گیا تو فلاں چلا گیا. وہ چلے بھی جائیں، وہ آ بھی جائیں، وہ ایشو نہیں ہے. ایشو صرف ایک ہی ہے، وہ عمران خان پاپولر ہے
اور میرا جس پہ ہم بحث جو میری پوائنٹ آف ویو ہے، میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں خان اچھا ہے برا ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اس کو صلاح کرنی چاہیے، یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، مگر طاہر ملک صاحب کی آڈیو میرے خیال میں ڈراپ کر گئی ہے. ناظرین ابھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد طاہر ملک صاحب کو بھی کہیں گے کہ اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں. پھر شعیب شاہین صاحب کی طرف جائیں گے کہ اب کیا آپشنز کیا ہیں. 23 تاریخ تک عمران خان صاحب کی بیل ہے، کل بلایا نہیں آتے تو کیا ہوگا، اور جو ملٹری کورٹس بھی بنانے کا سن لیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ان سب کو ٹرائل کیا جائے گا، وہ آئین کے کس طریقہ کار جو ہے وہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں گی اور اس میں کیا ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. طاہر ملک صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ جس طرح ہی بحال ہوتا ہے ہم ان سے بات کریں گے. اچھا طاہر ملک صاحب آ گئے ہیں. طاہر ملک صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں کیونکہ کوئی ڈسٹربنس ہوئی اور آپ کی آواز نہیں آ سکی مجھے. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بن ہی نہیں سکی، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں آج تک ڈیموکریسی تھی ہی نہیں. طاہر ملک صاحب، شعیب شاہین صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اب معاملہ جس طرح آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تو زیادہ ٹکراؤ کی طرف نہیں جا رہا، ڈیفیکشنز بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. دیکھیں آپ نے پہلے کہہ دیا پولیٹیکل انجینئرنگ ہم نے ہر زمانے میں دیکھی ہے اور ہو رہی ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ ان اٹس ٹرو سینس، جس طرح کہتے ہیں نا خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر کہو بھائی تو اسی سیاست دان ہو، جمہوری تمہاری حکومتیں ہیں، تم سفید کرو سیاہ کرو یہ تمہارا کام ہے. آزاد عدلیہ کام کرے اپنا، کرپشن جو کرے گا اس کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملے گی، جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے. ہمارا حکومتیں گرانے اور حکومتیں بنانے میں کوئی رول نہیں ہے. جس وقت تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی، اب آپ ماضی سے اگر اٹھا لو، اب چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں ختم ہوتی ہیں. سیاسی ڈائلاگ بنیادی ضرورت ہے پولیٹیشنز کے درمیان، لیکن سیاسی قبولیت دیتی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ. جس وقت اسٹیبلشمنٹ کاٹا لگاتی ہے، مجھے بتائیں جس وقت سیاسی طور پر مقبول ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو، بلکہ اس نے ریسکیو کیا ہماری فوج کو، اس وقت زیادہ پاپولر تھے بنگال میں، شیخ مجیب الرحمان اس کو کاٹا لگا دیا. کیا انجام ہوا؟ اس کے بعد اس نے ریسکیو کیا ذوالفقار علی بھٹو نے فوج کو، چیزوں کو مینیج کر کے حکومت کو آگے چلایا. ویسٹ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، آپ نے 5 سال 6 سال اس کو قبول نہیں کیا، جوڈیشری کے ذریعے اس کو ایلیمنیٹ کرا دیا. اچھا جی اس کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، ساری وہ پارٹیاں کدھر گئیں؟ وہ ہسٹری کا حصہ ہے. مصطفیٰ خار، مصطفیٰ جتوئی، پتہ نہیں کوثر نیازی، اتنے لوگ آئے. پھر اس کے بعد دیکھا کنگز پارٹی بھی بنی پی ایم ایل کیو. پھر جو نیجو پارٹی تھی نا ایکچولی تو اس کی پارٹی تھی پی ایم ایل، پاکستان مسلم لیگ. اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ بیچ میں سے نواز شریف کو پیدا کیا. نواز شریف جب پاپولر ہو گیا اس میں سے آپ نے مسلم لیگ کاف کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد چلتے چلتے آج آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کے بعد کیا پارٹی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی. وہ تو ماشاءاللہ زرداری صاحب نے آ کے ختم کی. آپ نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی تھی، بظاہر آپ کہیں ختم ہو گئی تھی، 10 سال باہر رہنے کے بعد بھی وہ ایک پولیٹیکل فگر رہے. آج اگر آپ عمران کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تھرو پولیٹیکل انجینئرنگ، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کی فائلیں کھول دو، اس کو اٹھا لو، اس کو ننگا کر دو، اس کو تشدد کر دو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خرابی ہے. کوئی سوچ رہا ہے ڈائلاگ کی بات چیف آف آرمی اسٹاف نے کی، بہت اچھی بات ہے، کور کمیٹی کانفرنس میں ہوئی، اچھی بات ہے، سلامتی کمیٹی میں بھی ہوئی، اچھی بات ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے کی، اچھی بات ہے. یہ سلوشن ہے آپ کا. پچھلے 1 سال میں پولیٹیکل آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ تباہی مچا کے جو ملک کے ساتھ تباہی کی ہے، مجھے بتا دیں آج عام عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور ہماری پولیٹیکل ایلیٹس اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ عمران کو کاٹا لگایا ہے تو پورے طریقے سے کاٹا لگنا چاہیے اور مائنس عمران کر کے. بھائی تمام مقتدر طبقے اور حلقے اس بات کو ایکسیپٹ کریں، فری فیئر الیکشن کرائیں، جس کو لوگ ووٹ دیں اس کو اقتدار دو، جس کو نہ دیں. بھائی یہ ملک گورن کرنے کے قابل نہیں رہا. وی ایگری، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے رہے ہیں، ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل میں کوئی مطلب رول نہیں ادا کرنا چاہیے، لیکن وی کین ناٹ پرمٹ کہ آپ ان کے مطلب تنصیبات پہ اٹیک کر دیں، اس کو مذمت کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ایک بات صرف کر کے، یہ جو آرمی ایکٹ والی باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں
ریاست اور لوگوں کے درمیان محبت پیدا کریں. اس طریقے سے نہیں ہوگا. متوازن عدالتی نظام سپریم کورٹ آلریڈی اس کو ڈکلیئر کر چکی ہے انکانسٹیٹیوشنل اور موجود ہیں عدالتیں ہماری بالکل. اور وہ آپ پروسیڈ کریں کارڈس ود لاء. بالکل. میں عامر الیاس رانا صاحب سے معذرت سے میں طاہر ملک صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. طاہر ملک صاحب, آپ نے جو بات کر رہے تھے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 75 سال میں پاکستان میں ڈیموکریسی کبھی رہی نہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت بن ہی نہیں سکی, تھی نہیں کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں؟ پاکستان کا تو وہ پی ایچ ڈی اسکالر کا صاحب ہے جس کو گنتی آتی نہیں اور وہ اپنے آپ کو میتھمیٹیشین کہتا ہے. ڈیموکریسی کا ون لائنر ہے. ڈیموکریسی میں آپ یہ بحث نہیں کر سکتے غلط کیا ہے, برا کیا ہے, عمران اچھا ہے, برا, یہ آپ ضرور بحث کر سکتے ہیں, مگر یہ بحث کرنی ہے ووٹر نے. پاکستان میں جو پولیٹیکلی فیلئر ہے وہ سمپلی ایک ہے. 75 ایئر سے آپ نے ایک حکومت ووٹ سے نہ بنائی ہے نہ ووٹ سے آپ نے توڑی ہے. تو جب تک آپ کسی بھی دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کو یہ گارنٹی نہیں دیتے, یہ سیکیورٹی نہیں دیتے کہ یار آپ لوگ اچھے ہو یا برے ہو, یو ہیو دا چوائس. میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ہی لفظ ہے جو پاکستان کی پوری پولیٹیکل تاریخ پہ بھاری ہے, وہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے, ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ انشور کرے فیئر اور فری الیکشن ایز اے فنڈامنٹل رائٹ آف دی پیپل آف پاکستان. تو جب آپ لوگوں کو یہ حق دے دیں گے وہ اپنی مرضی سے حکومت بنائیں, اپنی مرضی سے حکومت گرائیں, تو پھر آپ کی پرفارمنس بھی بڑھ جائے گی, پھر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز بھی بڑھ جائیں گی. آپ کے پارٹی میں ایک آرگینک کلچر بھی آ جائے گا, لیڈرشپ آ جائے گی, کمیونیکیشن آ جائے گی. یہ جو آپ نے سٹائل رکھا ہے جس کو میں جنرل سٹور پالیٹکس کہتا ہوں کہ 5-6 دکانیں کھول دیتی ہیں, اب جس دکان پہ آپ نے جا کے ڈھیر سارے پیسے صبح اس کی پیسے دے دی وہ دکان چل گئی. میرا خیال یہ سسٹم کافی ہو گیا. اور میں جو پہلی بھی بات کر رہا تھا, پاکستان کی ہسٹری بتا رہی ہے آپ نے مجیب کو مائنس کیا, وہ ووٹ سے مائنس نہیں ہوا تھا, عدالتوں سے مائنس ہوا, وہ مائنس نہیں ہوا. بھٹو کو آپ نے مائنس کیا, نواز کو مائنس کیا. میں آپ ہسٹری اسٹڈی کر لیں, ایک بندہ بھی عدالتی فیصلے سے پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہوا. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر بلاول کو اپنے نانے کا نام 30 سال کے بعد لینا پڑا ہے, جو کہ پاکستان کی عدالتوں کے مطابق ایک قاتل تھا, 302 پہ پھانسی لگی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پولیٹیکل کلچر ہے نہیں, نہ ووٹ سے آپ لوگوں کو لاتے ہیں نہ جانے دیتے ہیں. صحیح. چلیں عامر الیاس رانا صاحب, تو طاہر ملک صاحب کا خیال ہے کہ بھی ڈائیلاگ اور نو ڈائیلاگ جب تک آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے, شعیب شاہین صاحب کا بھی یہ خیال ہے, تو یہ جو انجینئرنگ اور پھر ریورس انجینئرنگ جو ہم دیکھ رہے ہیں, کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی ملک کی ڈیموکریسی کو کوئی فائدہ ملے گا آنے والے دنوں میں؟ اور باقاعدہ طور پر جو فیصل واڈا نے کہہ دیا ہے کہ مطلب تھریٹس ایک طرح سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی تحریک انصاف اب MQM بننے جا رہی ہے. انصاف MQM بنتی ہے یا نہیں بنتی, طاہر ملک صاحب جو آئیڈیالزم میں جی رہے ہیں میرے خیال میں, اور جو گفتگو کر رہے ہیں, اور ہوپس شعیب شاہین صاحب نے کریٹ کی ہیں. آزاد عدلیہ کیسی آزاد عدلیہ ہوتی ہے؟ وہ 4.25 سال انسانی حقوق اور آئین کے زمزمے بہ رہے تھے, جب پوری کی پوری PMLN اور پیپلز پارٹی کو رگڑا دیا جا رہا تھا, اور ہر وزیر آ کے کہتا تھا چھوڑیں گے نہیں, اور وزیر اعظم منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے تمہارے AC بھی بند کریں گے. کسی کو نہیں ہوش آیا کہ آئینی طور پہ کورٹس کو 184(3) کسی کے بنیادی حقوق پہ لینے چاہیے. 2.5 سال بعد ضمانتیں بھرتے ہوئے ججز 30 صفحات لکھ دیتے تھے کہ یہ جو ہے نا انتقام کا کنڈا بنا ہوا ہے نیب. مجھے بتائیں وہ آزاد عدلیہ ہوتی ہے؟ اس طرح کے جناب لوگوں کو پکڑ کے آج جب 14 دن کا ریمانڈ کیا ہے تو نیب کا پورا قانون انہوں نے اپنے سامنے رکھ لیا ہے. پرانی ججمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, سب کچھ بعد میں کیا ہے, وقت پہ کبھی کچھ نہیں کیا. وقت پہ صرف بیفور ٹائم بلکہ عمران خان کے لیے کیا. اس لیے آپ اس کو اتنا اچھا نہیں کہہ سکتے کہ آپ, میں جب کہتا ہوں نا بڑے لوگ اس بات پہ, بھائی آپ کو ماضی کے ساتھ ملا کے آج کے حال کو ٹھیک کریں. ایک شخص جس کا نام نواز شریف ہے, اس نے جس دن فوج سے بغاوت کی, حمید گل کے ہاتھ سے نکلا, IGI کی صدارت لی, سمیع الحق نے اچانک اعلان کیا محمد خان جنیجو مرحوم کی موجودگی میں کہ میں اپنی باری نواز شریف کو دیتا ہوں. اس دن جنرل حمید گل نے کہا تھا, بعد میں اعتراف کیا ہمارے ہاتھ سے نواز شریف نکل گیا تھا. وہ جب وزیر اعظم بنا اس نے سب سے پہلے صدر خان اسحاق خان مرحوم سے لیا کہ صدر صاحب آپ کا کام نہیں ہے, میں آیا ہوں تو میں نے پوسٹنگ کرنی ہے, آپ ہر چیز میں اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں جو ضیاء الحق نے گچیڑا ہوا تھا آئین کے اندر. یہاں سب کچھ اس طرح ہی ہوا. عمران خان کب پاپولر ہوا؟ جب اس نے امریکی سازش کا چورن بیچا, فوج کے خلاف کھڑا ہوا, ورنہ وہ فوج کی بیساکھیوں پہ فوج کے پرانے ISI کے DGs کے بنائے ہوئے بیانیے کے مطابق آگے کھڑے ہوئے. یہ جو اب لوگ بھاگ رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ سارے باقاعدہ نیب کے وہ جو سرتاپا نیب چیئرمین تھے,
ان کے مرہون منت نوٹسز کے بدلے اور سیف ہاؤسز سے اٹھا کے جہانگیر ترین کے گھر لایا جاتا تھا اور اس کے بعد بنی گالہ میں جا کے پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے وہ ان کے گلے میں ڈالا جاتا تھا. یہ ہے وہ حقیقت جو بہت پرانی نہیں ہے. میں بھٹو کے دور کی کوئی بات نہیں کر رہا, میں آج کی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر آپ بات کریں گے. عمران خان آج کہیں کہ میں نے زرداری اور نواز شریف سے بات کرنی ہے, یہاں جمہوریت بحال ہو جائے گی. یہاں سب لوگ جو فوج بار بار کہتی ہے, بے شک آپ کہیں, پھر جب آپ جن کے لائے ہوئے تھے انہی سے لڑ رہے ہیں نا, تو پھر بھگتے, پھر دوسروں کو نہ بتائیں کہ میرے حقوق ہے, پھر آپ انہی سے لے رہے ہیں حقوق جن کے ذریعے آپ نے دوسروں کے چھینے تھے. تو پھر آپ سچ بولیں, عوام کی طرف آنا ہے. جیسے بھی یہ سیاستدان ہے, آپ بھی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں. آپ کے اوپر ایک ہی کیس بہت ہے کہ برطانیہ سے پاکستان حکومت کا پیسہ آیا تھا, آپ جس کو خود بھی اعتراف کر رہے ہیں, آیا تو پاکستان میں, بھائی ایسے ہی آتا ہے نا پاکستان میں. وہ پیسہ ٹھیک نہیں تھا جو جرمانے میں بھرا گیا. تو آپ کو ٹھیک بات کرنی چاہیے. ہم قادری ٹرسٹ کی بات ہی نہیں کرتے. کیبنٹ میں دھوکہ ہوا, یہ بالکل اوپن ہوا. ان کے وزیروں نے 2-3 نے وہاں کہی کہ وہ جو اب بلائے بھی گئے ہیں, جس میں فیصل وابڈہ ہے, شیخ رشید ہے, فواد چودھری ہیں, ان لوگوں نے اس وقت بھی کہا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح یہ بند لفافے میں کیا ہے. صحیح. آپ کو اور ہم کو چاہیے یہ کہ ان سب سے کہیں کہ آپ آپس میں بیٹھنے کی بات کریں. اگر چیف جسٹس آف پاکستان آج کہہ رہے ہیں, آرمی چیف بظاہر یا سامنے جو چونکہ صدر مملکت وہ بات پوری نہیں بول رہے, پوری گیم کھیلتے ہیں وہ عمران خان کے لیے, وہ پاکستان کے صدر کے منصب پہ کھل کے آئیں کہ ہاں میں نے کیا سہولت کاری کی, مجھے کیا جواب ملا, بتا دیں سب کچھ. پھر عمران خان نے کیا جواب دیا, وہ کیوں آرمی چیف کی طرف ہی دیکھتے ہیں, وہ گیٹ نمبر 4 پہ کیوں جانا چاہتے ہیں. آپ سب کو اور ہمیں قبولیت لینی ہے, مقبولیت لینی ہے, الیکشن لینا ہے, اور عمران خان کو اگر الیکشن جیتنا ہے تو سب سے پہلے وہ سیاستدانوں سے بات کرنا سیکھ لیں, ورنہ مجھے تو الیکشن پھر 2023 میں بھی نظر نہیں. تو ابھی اگر معافی مانگ لیں تو پھر معاملات مطلب پھر تو 2024 میں بھی نظر نہیں آتے. ویسے عامر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, بات معافی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ الزامات آپ نے اپنی سیاست کو مقبول بنانے کے لیے اس امریکہ پہ لگائے جو پبلک میں چورن بکا, اور امریکہ کے ساتھ آپ ساتھ کھڑے ہو گئے جا کے. مطلب ایشو یہ ہے کہ آپ کو الیکشن لینا ہے تو سیاسی قوتوں سے بات کریں. آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لوگ کیسے ملے تھے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہ سیاسی قوتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. بالکل نہیں. آج بھی انہوں نے کیا کہا ہے, میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور کس کو کہہ رہے ہیں وہ, آپ اور میں نہیں سمجھ رہے کہ وہ کس سے اپیل کر رہے ہیں. آج بھی ان کو چاہیے, وہ جن کے خلاف جو ان کو لوگ کہتے ہیں او جی آپ کا تو بیانیہ یہ تھا, او بھائی بیانیہ کرپشن کا ہوتا نا, پکڑ کے آپ سٹیٹ چلتے نہ, پک اینڈ چوز کرتے, جو کیس فائنل کرانے تھے وہ وارنٹ کی بات کرتے ہیں جی. جو مطلب عامر آپ کا پوائنٹ, موٹر وے پہ نہیں لوگوں کو وارنٹ پہ پکڑا گیا, جو واٹس ایپ پہ وارنٹ آتے تھے. شہباز شریف کو بلایا, کسی کیس میں جاتا تھا, پکڑا کسی کیس میں جاتا تھا. یہاں پہ کوئی انصاف کسی کے ساتھ نہیں ہوا. بالکل, آپ اپنے لیے آئیڈیا ڈھونڈیں, سب کے لیے ڈھونڈیں, پھر بیٹھ کے بات کریں. بالکل. شعیب شاہین صاحب, سوری مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ایک مختصر سا سوال آپ سے کرنا ہے, مجھے معلوم ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شعیب شاہین صاحب, بڑا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح عامر صاحب نے بھی کہا کہ باقی باتیں چھوڑیں, بڑا کیس تو یہ ہے جو 50 یا 60 ارب روپے کا بنتا ہے, 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے آپ کو ریکور کر کے دیے, وہ آپ نے نیشنل کٹی میں ڈالنے کے بجائے ایک بزنس ٹائکون کو فائدہ دے دیا, اور وہ بہت بڑا کیس ہے. اور وہ جو بیسک آرکیٹیکٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ فائدے لیے. عامر کو تو بہت پتہ ہوگا کہ بیسکلی انہوں نے کتنے اربوں روپے کے فائدے لیے. جو مرزا, جو اکاؤنٹیبلٹی زار جن کو کہا جاتا تھا, شہزاد اکبر صاحب. دیکھیں, سب سے پہلی بات باقی اتنا اسٹرانگ بنے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو بزنس ٹائکون ہے نا, نام لینا سیکھیں. ہمارے سارے جرنلسٹ اور سارے لوگ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ملک ریاض صاحب ہیں. ملک ریاض صاحب وہ چیز ہیں, آپ ذرا زرداری صاحب اور ملک ریاض صاحب کی طرح گٹھ جوڑ نکالیں نا, جو سپریم کورٹ میں کٹے چٹے ان کے کھلے ہوئے ہیں, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں سب کے سامنے. یہ جو کیس ہے یہ بیسیکلی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا, میں کہتا ہوں آپ سمجھتے ہو یہ رانگ ہے. کیا کیبنٹ نے اس ڈیسیژن کو ریورس کیا؟ 1 منٹ کا کیس ہے یہ, آپ ریورس کریں اس کو, آپ جا کر سپریم کورٹ میں اپلیکیشن دیں کہ یہ پیسے غلط طریقے سے آپ کے پاس جمع ہوئے ہیں, ہمیں اجازت دے دیں, ہم اپنے کٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں. دیٹس آل. اور آپ دوبارہ کیس اوپن کر دیں ان کا, بس ختم ہو گئی, ختم ہو گئی نا بات. آپ یہ پہلے کر کے تو دیکھیں. یہ چیز میں باقی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہوں گا, جب تک آپ کمیٹی میں بھی نام لیا جاتا ہے, جب تک کیبنٹ نے عامر الیاس رانا, ایک بات جی عامر, ہو گیا نا سپریم کورٹ نے کر دیا نا واپس. شعیب شاہین صاحب, فائزیسا والا کوریٹو وہ جو کروایا, ریفرنس واپس ہو گیا نا. جی ریفرنس واپس ابھی فیصلہ نہیں آیا میرا خیال ہے.
مجھے یہی ہوتا ہے نا, اپلائی تو کر دیا نا, اپلیکیشن دے دی ہے, اپلیکیشن دے دی ہے. یہ پیسے انہوں نے دیے کیوں, اس وقت کیوں سر لیے؟ اس تفصیل کو جائیں, مجھے صرف یہ بتائیں کہ ملک ریاض کا کیس ہے, پیسے اوپن اس ملک ریاض نے زرداری صاحب کے ساتھ مل کے گورنمنٹ آف سندھ کے جو بلینز آف روپیز کی سرکاری جو بھی فائن لگایا سپریم کورٹ نے, جس کیس میں بھی لگایا, وہ اپنی جیب سے دینا چاہیے. دیکھیں صاحب, پہلی بات یہ, سر ایک سیکنڈ, پہلی بات یہ ہے, جب تک کیبنٹ اس آرڈر کو ریورس نہیں کرتی, اٹ از پریزیومڈ دیٹ از دی ڈیسیژن آف دی فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ عمران خان کی فیڈرل گورنمنٹ تھی یا شہباز شریف کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. یہ بتا دیں کیا اس آرڈر کو ریورس کیا, نہیں کیا, تو دیٹ از دی ڈیسیژن آف دی کیبنٹ, ڈیسیژن آف دی فیڈرل گورنمنٹ. ڈیسیژن کہا کہ کیبنٹ کا ڈیسیژن جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتا, یا اس پہ کوسچن چیلنج ہو سکتا ہے, دیٹ از این ایگزیکٹو آرڈر, دیٹ کین بی چیلنج. وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں, اس کو ریویو کر سکتے ہیں, اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. وہ کہیں جی غلط ہوا, ہم آج اپلیکیشن دیتے ہیں, کل پیسے آپ کے ریورس ہو جائیں گے, آپ کا کیا لاس ہے. باقی تفصیل میں بعد میں جاتا ہوں, لیکن میں ایک بات بتا دوں, یہ کوئی احسان کرتے ہیں کہ جی دے دیں جی, عمران خان بات کرے تو الیکشن ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. بھائی یہ آئین کہتا ہے, کس کی جرت ہے جو آئین کی پامالی کرے. جب اگر آئین کی آپ نے پامالی کرنی ہے, پھر آئین کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دو. پھر آپ الیکشن جو ہے نا, یا راولپنڈی والوں سے جا کر لو, یا زرداری کی محنت کرو, یا شہباز شریف کی محنت کرو. دس از دی وے. ڈیموکریسی کا مطلب ہے آئین کے مطابق جس کا جو ڈیٹ بنتی ہے الیکشن کی, الیکشن کرائیں. کون اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نہیں کراتے, یہ تو پھر مافیا بن گئے. پھر تو یہ مارشل لا لگ گیا, آئین سے بھی آگے نکل چکے ہیں, مارشل لا ہے نا. پھر آپ کہیں صحیح, چلیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کسی کو, عوام کو یہ حق دیتا ہے. یہ عمران کا حق نہیں ہے, یہ حق ہے عوام کا کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت کریں. معاملہ تو بہت آگے چلے گئے تھے, دونوں سائڈیں تقریباً ایک ڈیٹ پر انتخابات کرانے کے لیے مان گئے تھے. میں عامر الیاس رانا آپ سے آتا ہوں, فائنل کمنٹ آپ سے لوں گا. طاہر ملک صاحب, آپ نے مطلب اب ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ معاملات سنبھالے تو کس طرح جائیں گے. یہاں تو مطلب ڈیموکریسی اس طرح ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو یقیناً کویسچن تو یہ ہے, بہت بڑا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سلور لائننگ, کوئی ہوپ. طاہر ملک صاحب نہیں, ہوپ دیکھیں نا, ہم تو دائروں کا سفر کر رہے ہیں. مطلب ہم سب کی زندگی میں اس طرح پارٹیاں بنی ہیں, اس طرح پارٹیاں ختم ہوئی ہیں. میرا خیال ہے ایک چیز کرنی پڑے گی, وہ ویسے مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہم شاید اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے. آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے ریاستی مشینری کو, کہ وہ ایک ایسا سسٹم لائے جو کانسٹیٹیوشن اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے, کہ آپ ایک فول پروف ایک سسٹم لائیں جس سے آپ لوگوں سے الیکشن کرائیں. اور میں جو عامر بات کر رہا تھا, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا آرگومنٹ جو یہ دے رہے ہیں, یہ تو لوگوں کا آرگومنٹ ہونا چاہیے نا, کہ جب آپ ووٹ دیں آپ بتائیں بھی یہ بندہ عمران خان ہے, اس نے اتنے پیسے لندن سے کھائے. تو یہ پرفارمنس, یہ میڈیا کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی پرفارمنس لوگوں کو بتا دے, تاکہ لوگ اپنا غلط بندہ لے آئیں, پھر ان کو سمجھ آئے گی, وہ دوبارہ اس طرح امپروو کریں گے. میرا حال ہے ہم چاروں بندے جو اس وقت بات کر رہے ہیں, میرے بھی 3 بچے میں نے پیدا کیے ہیں. میرا بیٹا بیٹی پیدل چلتے, جب پیدا ہوئے تھے چلتے نہیں تھے, وہ گرتے تھے. وہ کھانا کھاتے گرا دیتے تھے, وہ مطلب پانی پیتے تھے, گھر کا بیڑا غرق کرتے تھے. مگر میں نے اس لیے برداشت کیا کہ دے ہیو ٹو گرو, ان کو ایجنگ چاہیے, ان کو ٹائم چاہیے. دنیا میں جتنے بھی مالی ہیں وہ جب درخت لگاتے ہیں, وہ پھل سے پہلے پوری اس کی نرچنگ کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو تناور درخت بناتے ہیں, پھر پھل ملتا ہے. آپ نے نہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی, نہ تعلیم دی, نہ صحت کی. 3 کروڑ بچہ آپ کا سڑکوں پہ رول رہا ہے, 3 کروڑ بچہ پنجاب میں بے روزگار ہے. وہ ایتھو کس کیڑی ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لیکن طاہر ملک صاحب, اس پر میرا ہمیشہ سے ایک آرگومنٹ رہا ہے کہ الیکشنز جو ایک چھاننی ہے جو بھی ہے, وہ بیسکلی ایک الیکشن نہیں کر سکتی ہے, کہ آپ آہستہ آہستہ شعور بھی آتا جا رہا ہے, لوگوں کو ڈسکارڈ بھی ہوتے جائیں گے. تو یقیناً میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ آپ نے جو ہے بہت ساری غلطیاں کی, لیکن اس کا غلطیوں کا مداوع جو ہے وہ بھی تو صرف الیکشنز میں ہی ہو سکتا ہے. عامر الیاس رانا صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, اس کو کمپلیٹ کر دیں. وہ چونکہ شعیب شاہین صاحب چلے گئے, میں ان کے سامنے کرتا تو زیادہ اچھا تھا, لیکن بات تو مجھے کرنی ہے. جی ناظرین تک جائے گی. یہ جو آئین میں الیکشن ہے ایک مدت میں, یہ صرف پنجاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں لکھا ہوا ہے پنجاب کا؟ آئین کے اندر پاکستان میں جو بھی صوبائی اسمبلی ٹوٹے گی اس کا ایک ٹائم ہے کہ جی قومی اسمبلی ٹوٹ جائے وقت سے پہلے تو 90 دن, پوری ٹائم ہو تو 60 دن. یہ سب کے لیے ہے. ضمنی الیکشن, یہ جو پی ٹی آئی والوں کے سارے وہ سٹے ملے, کیوں ملے ان پہ؟ ضمنی الیکشن کیوں نہیں ہونے دیے, کیوں کرائے ضمنی؟ اور سٹے بھی بہت بعد میں ہوئے. الیکشن وہاں پہ سپریم کورٹ کیوں نہیں بولی
केपी का इलेक्शन क्यों नहीं 90 दिन में आ रहा था, वहां पे खामोशी थी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि जी ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको जहां इमरान खान साहब को हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ फौज से लेना चाह रहे हैं, वहां अदलिया को भी करना है। अदलिया ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की, वो शाह महमूद कुरैशी ने सेकंड टाइम जीरो कर दी, जिसपे फवाद साहब की और उनकी वो हुई भी सही कि जी टाइम दे देना चाहिए था। उसके बाद वो भी फंस गए, इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन आ गई, उस पर वो फैसला अगले हफ्ते होता है, जो भी होता है। लेकिन जो ताहिर मलिक साहब कह रहे हैं, आइडियलिज्म सारी यही है, लेकिन हम हकायक से मुंह चुरा के बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत हो रही है उसके अंदर क्या आप इस्टेब्लिशमेंट का रोल जीरो कर सकते हैं। आपने अगर करना है तो बतदरीज सियासतदानों को फहम दिखानी होगी और आपस में बात करनी होगी। यहाँ एक हटता है और दूसरा उनके साथ लपक पड़ता है, तो फिर नतीजा यही होना है। तो फिर आपको इसी में से रास्ता निकालना है, तो वो वही है कि यार आपस में हाथ मिलाओ, बैठ के बात करो। चलें, आप तो नहीं बैठ के आज बात भी करते, यही हो रहा तीसरे है। को इसका मतलब आज भी यही हो रहा है। इसका मतलब आज भी यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, पहले चले गए, उनका भी शुक्रिया। आमिर इलियास राना, ताहिर मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।